मगरिब के वक्त वो थका हुआ, भूख से बेहाल सेंटर से घर लौटा तो दादी की मैना एक और कारनामा सरअंजाम दिए, गोया उसके इंतजार में बैठी थी। ये तुम मेरे पीसी के साथ क्या कर रही हो? वो अपने तय पूरी शिद्दत से धाड़ा, मगर हरमैन उर्फ दादी की मैना को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो कानों पर इब्राहिम के ही हेडफोन्स लगाए निहायत ही कोई थकी हुई पाकिस्तानी फिल्म देख रही थी। ये क्या तरीका है, निकलो यहाँ से। इब्राहिम ने गुस्से से चीखते हुए हेडफोन्स खासी बदलिहाजी के साथ हरमैन के कानों से खींचे। नतीजतन वो पहले बड़बड़ाई, फिर आंखें घुमाई, सिचुएशन समझी और फिर जब सब समझ में आ गया तो फुर्ती से उठती, एक हाथ कमर पर रखे इब्राहिम के मुकाबिल उसकी आंखों में आंखें डाले आ खड़ी हुई। इतना पढ़ लिख कर भी किसी को मुखातिब करने का शऊर नहीं आया तो फिर क्या आया? हरमैन ने शर्म दिलाने की खातिर तंज का तीर चलाया। क्या आया? अरे मेरे तो सामने खड़ा है वो अजाब जो मेरी पैदाइश के 5 साल बाद ही मुझ पर मुसल्लत हो गया था। उंगली से हरमैन को सर ता पैर फोकस करते इब्राहिम ने भी तीर कमान का रुख उसकी तरफ किया तो मैना बीबी जल कर रह गई। सेम टू यू हनी। कोई जवाब ना बना तो वो उसे आखिरी हथियार के तौर पर मुंह चढ़ाती वहां से जाने लगी। ओ दादी की मैना, अपने 2 रुपए वाली USB लेती जाओ, और अगर दोबारा मेरे पीसी को हाथ लगाया तो हाथ तोड़ दूंगा तुम्हारे। हरमैन की USB उसके हाथों में पटकते वो उसे वार्निंग देता बोला। मैना दिल महसूस कर रह गई। उसे अभी मूवी का एंड देखना था। सस्पेंस उसे आज रात की चैन की नींद सोने नहीं देगा। वो ये बात जानती थी। नाराज़गी और बेबस नज़रों से वो इब्राहिम की पुश्त को घूरे गई, जो कि पीसी पर झुका न जाने क्या चेक कर रहा था। उसकी मिन्नत करके वो अपनी बच्ची कुची इज्जत हरगिज़ गंवाना नहीं चाहती थी। तभी चुपचाप कमरे से जाने लगी। उसी लम्हे काम करते इब्राहिम के सामने पीसी की स्क्रीन अचानक ऑफ हुई। ये क्या हो गया? वो लम्हे भर में बौखला गया। आखिर को सामने उसका पसंदीदा पीसी था, जिससे उसके ख्वाब जुड़े थे। इस उम्र में लड़के अपनी महबूबा के लिए जान लेने और देने को बेताब होते हैं, और यहाँ था हमारा इब्राहिम उल्वी जो अपने कंप्यूटर के लिए जान दे सकता था, और अभी सामने खड़ी अपनी नाकारा बेगम हरमैन उल्वी की जान लेना चाहता था। तभी उसकी धाड़ पर दादी, जो अभी सस्ताने के लिए लेटी थी, भागकर उनके कमरे में आई, जहां वो उनकी मैना पर चिल्ला रहा था और वो उंगलियां मरोड़ती अपनी सफाई पेश कर रही थी। क्या हो गया इब्राहिम, क्यों आते ही दंगा फसाद शुरू कर दिया? दादी की आवाज़ खौफजदा थी। ये तो उनके पोता पोती का रोज़ का मामूल था, और वो इस ट्रैक को तोड़ना चाहती थी ताकि कम से कम एक दिन का सुकून तो नसीब हो। फिर उन्हें इस बात पर समझौता करना पड़ा कि सुकून सिर्फ कब्र में नसीब होता है, और अब वो उसी के आसरे ज़िंदगी के बाकी दिन गुजार रही थी, वरना उनके पोता पोती ने कसर कोई नहीं छोड़ी थी। मैं फसाद कर रहा हूँ दादी, कभी तो इंसाफ की बात किया करें। ये जाहिल लड़की पता नहीं अपनी किस सहेली से उसकी वायरस ज़दा फ्लैश भरवा कर ले आई थी, और मुझसे इजाज़त मांगे बिना मेरा कंप्यूटर इस्तेमाल किया। अब देखें इसकी हालत, बंद हो गया है, सिस्टम क्रैश कर गया, और मेरी अहम तरीन डेटा फाइल्स भी करप्ट हो गई। वो दोनों हाथों से अपने बाल नोचता फ्रस्ट्रेशन की आखिरी हद का शिकार था। दादी ने नाराज़ नज़रों से अपनी मैना को देखा। अच्छा चल, गुस्सा ना कर, सुबह बनवा लेना जाकर किसी माहिर से। अभी थका हुआ आया है, कुछ खा पी तो ले, सुबह बात करते हैं। और मैना, तू जा इब्राहिम के लिए खाना गर्म करके ला। दादी ने चालाकी के साथ हरमैन को मंजर से गायब करना चाहा। ऐसा करना, उस खाने में थोड़ा जहर मिलाकर खुद ही खा लेना, ताकि हमें थोड़ा सुकून नसीब हो। वो चोरों का अंदाज अपनाकर कमरे से खिसकती हरमैन की पुश्त पर जहर खन अंदाज से बोला। जहां दादी ने उसकी सफाकियत पर कलेजा थामा, वहीं हरमैन सर पर कफन बांधती मैदान में उतरी। ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं। वही जहर जो मुझे खाने का मशवरा दे रहे हो, किसी दिन चुपचाप तुम्हें खिला दिया ना तो लग पता जाएगा।
نتنے پھلائے وہ بدلحاظی سے بولتی ابراہیم کے سامنے آئی جو ضبط سے اس کی بدکلامی پر مٹھیاں بھینچ رہا تھا۔ دادی الگ اپنا ماتھا پیٹ رہی تھی۔ اور یہ روب کس چیز کا جماتے ہو؟ یہ کمپیوٹر؟ تم روب جما رہے ہو؟ یہ صرف تمہارے دادا کی پینشن سے نہیں آیا، وہ میرے بھی دادا تھے۔ اگر میں چپ رہتی ہوں اور اپنا کوئی حق استعمال نہیں کرتی تو اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ تم جو چاہے کر سکتے ہو، اور میں یہاں صرف ناانصافیاں سہنے اور تمہاری بد اخلاقی کا شکار ہونے کے لیے بیٹھی ہوں۔ سانس پھولا ہوا تھا، دل ابراہیم کو باتیں سناتے زور سے دھک دھک کر رہا تھا، مگر مینا ہی سارے ڈر اندر دبائے پھنے خان بنی ہوئی تھی۔ چپ کر جا مینا، شوہر ہے تیرا، تمیز سے بات کیا کر۔ دادی نے ایک دھموکی اس کی کمر میں جڑا۔ نہ دادی، اپنے الفاظ ٹھیک کریں، شوہر نہیں زبردستی کا منکو ہے میرا، جو کہ دادا جی بستر مرگ پر اپنے اس روگ کو میرے گلے کا ہار بنا کر خود اطمینان کے ساتھ جہان فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ تم روگ کی بات کرتی ہو؟ میرے لیے تو تم دادا جان کی وراثت میں ملا ناسور ہو، جو ساری عمر مجھے تکلیف اور آزمائش میں مبتلا رکھے گا۔ وہ دونوں انسان تھے یا زہر میں بجھے ہوئے مجسمے؟ دادی ان کی طنزیہ اور نہایت بدتمیز بھری باتوں پر کبھی کلیجہ تھامتی تو کبھی کانوں کو ہاتھ لگاتی، اور بالآخر ان کو آگے بڑھ کر بیچ بچاؤ کرا کر جھگڑا ختم کروانا پڑا، مگر اس چکر میں ہانپ کر رہ گئی، مگر ان کے بچے بے حس ہو چکے تھے۔ چائے بالکل ٹھنڈی ہو گئی ہے، دادی 2 وقت کی روٹی کے لیے گھر آتا ہوں، وہ بھی ایسے ملے گی اب؟ اچھی بھلی چائے کو ٹھنڈا بول کر اس نے ہرمین کے دماغ کو لمحے بھر میں گرم کر دیا تھا۔ لقمہ پلیٹ میں پٹخ کر اس نے تل ملاتے ہوئے ابراہیم کو دیکھا جو مظلوم بننے کی ایکٹنگ کر رہا تھا۔ جا میری مینا، جلدی سے اس کی چائے کو گرم کر لا ورنہ اسے دیر ہو جائے گی۔ دادی پیار سے اس کی پیٹھ تھپکتے بولی تو ابراہیم نے لب کچل کر ہنسی روکی۔ دادی میں بھی ناشتہ کر رہی ہوں، اس کی چائے گرم کرنے کے چکر میں میرا پورا ناشتہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ آپ کو اس بات کا احساس نہیں ہے؟ بس سارا پیار اسی کے لیے ہے۔ وہ روحانسی ہو کر دادی سے شکایت کرنے لگی۔ ابراہیم کے دل کو ٹھنڈک پڑ گئی تھی اس پچھل پیری کو اداس دے کر۔ چل اٹھ جانا میری رانی، جھگڑنے کو عمر پڑی ہے۔ دادی نے بھی بات کو گھمانے میں ٹرپل PhD کر رکھی تھی۔ رانی بول کر نوکرانیوں جیسا سلوک کرتی ہیں۔ بہت خوب دادی، وہ تالی مار کر تلخی سے بولی تو دادی نے جواب میں ایک زوردار دھموکا اس کی کمر میں جڑا، اور مزید کا بھی ارادہ تھا، مگر وہ پہلے ہی پھرتی سے چائے کا کپ اٹھا کر کچن میں جا چکی تھی۔ اس کو مار پڑتا دیکھ کر ابراہیم کا مسرت بھرا کہا گھر میں گونجا۔ جہاں دادی نے تھپڑ ہوا میں لہرا کر اسے وارننگ دی، وہیں کچن میں اس کی کمینی ہنسی سنتی مینا پیر پٹخ کر رہ گئی۔ کیا کر رہی ہے مینا تو اتنی صبح سویرے؟ ابراہیم کے یونیورسٹی جانے کے بعد دادی تو آرام کرنے کمرے میں چلی گئی، اور ہرمین سارے کام نپٹا کر کوثر باجی کا دیا ہوا دوپٹہ اٹھا کر باقی ضرورت کا سامان لیے برآمدے میں آ بیٹھی، اور اسی وقت نازیہ عرف نازی گھر میں داخل ہوئی۔ وہ اس کی بچپن کی سنگی تھی۔ جنوری کا مہینہ تھا، نرم گرم دھوپ بدن کو خوب بھاتی تھی۔ نازی اس کے پاس چارپائی پر براجمان ہوئی۔ کچھ نہیں، باجی کوثر کا آرڈر پورا کر رہی ہوں، کل شام تک کا وقت لیا ہے۔ وہ دوپٹے پر پینٹ کا استعمال کرتے خوبصورت نقش و نگار بنا رہی تھی۔ کیا بات ہے تیری، اب تو محلے میں بڑی مشہور ہو گئی ہے۔ تیرے ڈیزائن کیے ہوئے جوڑے بڑا پسند کرتے ہیں سب، ایک مجھے بھی بنا دینا پیاری سہیلی۔ نازی نے مکھن لگانے کے ساتھ آخر میں اس خالص مکھن کی وجہ بھی ایکسپوز کر دی۔ نکال 2000 روپے، باجی کوثر کے بعد 13 نمبر لگا دوں گی، ہرمین اطمینان سے بولی۔ تجھے باجی کوثر اس کے 2000 روپے دے رہی ہیں؟ نازی کی آنکھیں باہر کو نکلی۔ نہیں، وہ تو 5000 دے رہی ہیں، پر تو سہیلی ہے تو اس لیے تجھے ذرا رعایت دے رہی ہوں، ہرمین نے گویا احسان جتایا۔ کیا بات ہے تیری، اتنا پیسہ ایک ساتھ کما رہی ہے، کل کو سہیلی کو نہ بھول جانا۔
نازی کے انداز میں حسرت اور ڈر دونوں تھے۔ حرمین کا کہا بے ساختہ گونجا۔ میں نے کوئی لطیفہ سنایا ہے تجھے؟ نازی ناراض ہوئی۔ او نہیں جانا، جا جلدی سے 2 کپ چائے بنا کر لا، صبح بھی اس آدم خور کی وجہ سے ٹھیک سے ناشتہ نہیں کر سکی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے بولی، بڑی کوئی ناشکری ہے مینا تو، اتنا ہینڈسم اور چارمنگ بندہ تجھے مفت میں بیٹھے بٹھائے مل گیا اور تیرے شکوے ہی ختم نہیں ہوتے۔ ابراہیم کی شکل و صورت اور شخصیت سے شدید متاثر نازی کے چہرے پر حسرت اور رشک کے ملے جلے جذبات تھے۔ خود غرض، بے حس، میں تو اس کو ان 2 الفاظ میں بیان کرنا چاہوں گی تیری اصلاح کے لیے۔ مینا کو سہیلی کے لیے برا تو لگا مگر صاف گوئی سے بولی، ناشکری ہے تو بس، اور کیا؟ نازی سرنفی میں ہلاتے بولی، او باجی جا چائے بنا کر لا، میری سوتن بننے کے خواب دن دہاڑے بعد میں دیکھتی رہنا۔ مینا نے اس کی یک چھک سے تنگ آ کر اسے کچن کا راستہ دکھایا تو وہ بتیسی نکالتی کچن میں غائب ہو گئی۔ حرمین کی سوتن بننے والی بات اتنی بری نہیں تھی۔ ہائے نازی اور اس کی ابراہیم مولوی کے لیے محبت۔ یہ لیں، آج اس نے لفظ دادی بولے بنا 3000 روپے ان کے ہاتھ میں رکھے، باقی 2000 وہ خاموشی سے اپنی سیونگز میں رکھ چکی تھی۔ اتنے دن تو کھپتی رہی، اتنی محنت کی ہے اور کوثر نے بس اس کے 3000 دیے ہیں۔ دادی کے ماتھے پر بل پڑے۔ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے کہ میں کتنا کھپتی ہوں اور کتنی محنت کرتی ہوں؟ آپ اپنے لاڈلے کو یہ جیب خرچ کی خاطر دے دیجیے گا، اس کی ضروریات بھی تو پڑی ہیں نا۔ وہ تن سے بچنے کی کوشش کے باوجود اسے اپنے انداز میں ظاہر ہونے سے چھپا نہ سکی۔ چپ کر جا مینا، اگر ابراہیم کو پتہ چل گیا کہ میں تجھ سے پیسے لیتی ہوں تو وہ غصے میں ہم دونوں کی جان لے لے گا۔ دادی کے انداز میں منت بھری تھی۔ پھر تو بڑا کوئی بے غیرت پوتا ہے آپ کا پوتا، وہ بڑبڑائی۔ اسے بے غیرت مت بول، میں جانتی ہوں تو نے پڑھائی اسی لیے روک رکھی ہے کیونکہ پینشن سے میں صرف ابراہیم کی پڑھائی اور اس کے باقی کے خرچے اٹھا سکتی ہوں، اور جو باقی پیسے بچتے ہیں وہ میں تم لوگوں کی شادی کے لیے جمع کر رہی ہوں۔ معذرت دادی، مگر میری پڑھائی رکوائی گئی ہے، میں نے نہیں روکی۔ حالانکہ آپ چاہتی تو مجھے بھی ان پیسوں سے پڑھا سکتی تھی، مگر آپ ہمیشہ میرے لیے گھاٹے کا سودا کرتی ہیں۔ مینا کی آواز بھیگ گئی۔ ایسے تو نہ بول میری رانی، اللہ تیری نصیب کھولے گا، تجھے وہ سب ملے گا جس کی تجھے چاہ ہے۔ دادی کا لہجہ دکھی تھا اپنی مینا کو روتا دیکھ کر۔ واہ دادی، سارا دن گدھوں کی طرح گھر کا کام کرتی ہوں، پھر لوگوں کے آرڈر بھی پورے کرتی ہوں اور گھر کے راشن کے پیسوں میں حصہ ڈالتی ہوں۔ اپنی پڑھائی چھوڑ رکھی ہے تاکہ اس لاڈ صاحب کے خواب پورے ہو سکے، اور وہ ان سب سے انجان یہ سمجھتا ہے کہ میں کام چور ہوں اور پڑھائی سے بھاگتی ہوں، اور مجھے صرف فلمیں دیکھنے اور اس کی چیزیں برباد کرنے کا شوق ہے۔ میں چپ چاپ یہ سب سہ لیتی ہوں، مگر دادی آج تو آپ نے زیادتی کی انتہا کر دی۔ نازی میری سہیلی ہے، اگر اس کو میں نے ایک کپ چائے کا پلا ہی دیا تھا تو اتنا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کبھی کبھی آپ زیادتی کی حد کر دیتی ہیں۔ منہ پر ہاتھ رکھے روتے ہوئے وہ کمرے سے نکل گئی۔ پیچھے دادی اس کو پچکارتی اور آوازیں لگاتی رہ گئی۔ نازی کے جانے کے بعد انہوں نے حرمین کو یہ بول کر ڈانٹا تھا کہ ان کے گھر میں راشن فری میں نہیں ڈلتا، جو وہ روز اپنی اس فارغ دوست کی خاطر مدارت کو کچھ نہ کچھ سامنے رکھ دیتی ہے۔ یہ دادی کی عادت تھی تو وہ ہوا میں اڑا گئی، مگر جب اس نے مین گیٹ میں نازی کا آنچل دیکھا تو صحیح معنوں میں رونا آیا، کیونکہ وہ سب سن چکی تھی۔ نازی اس کی واحد پکی سہیلی تھی جو کہ دادی کی بدولت اب ناراض ہو چکی تھی۔ او دادی کی مینا، ذرا یہ خشک تولیہ پکڑانا۔ تار سے خشک کپڑے اتارتی حرمین کو ابراہیم نے آواز لگائی تو اس نے فوراً سے منہ بنایا۔ ابراہیم اب نہایت محبت سے دھلی دھلائی اپنی ہونڈا CD70 کو دیکھ رہا تھا، جو کہ دادی نے کافی مہینے سیونگز کر کے اور اپنی سونے کی انگوٹھی بیچ کر اس کے لیے خریدی تھی۔ میری جان نے غسل فرما لیا ہے، اب وقت ہے آپ کو ڈرائی کرنے کا۔ اس کے ہاتھ سے خشک تولیہ لیتے وہ حرمین کو چڑھانے کی خاطر بولا۔
ہرمین چپ چاپ وہاں سے جانے لگی۔ او دادی کی مینا، اس نے ایک بار پھر آواز لگائی۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ ایک باری میں نہیں کہا جاتا تم سے سب؟ وہ بھڑک کر پلٹی۔ اگر ایک باری میں سب اظہار کر دیے تو ایک مرتبہ میں سننے کی ہمت تم کر پاؤ گی؟ آج تو وہ بڑی شوخیوں پر اترا تھا۔ مینا نے اس کو یوں دیکھا جیسے اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا ہو۔ کام کیا ہے تمہیں؟ وہ بیزاری سے بولی۔ کھانا لگا دو، مجھے کمپیوٹر سینٹر جانا ہے۔ وہ گیلا تولیہ تار پر ڈالتے بولا۔ یہ کام تو میں روز ہی کرتی ہوں، تم نے خواہ مخواہ اپنے منہ کو زحمت دی۔ وہ طنز سے بولی اور ایک بار پھر سے پلٹی۔ دادی کی مینا، پوری بات تو سن لیا کرو۔ وہ چھیڑنے کی خاطر پھر سے پکار رہا تھا۔ مینا نے آنکھیں میچ کر خود کو قابو کیا، ورنہ عین ممکن تھا کہ وہ آج اس کا گلا گھونٹ دیتی۔ کیا ہے؟ زبردستی مسکراتے ہوئے وہ چبا چبا کر بولی۔ جاب پرماننٹ کر دی ہے میری سینٹر والوں نے، اس لیے جاؤ فریج کا دروازہ کھولو، سامنے مٹھائی رکھی ہے، منہ میٹھا کر لینا اپنا، بھلے تمہارے اندر زہر پک رہا ہے۔ وہ اس بار بھی باز نہ آیا۔ اچھا، تو یہ وجہ تھی اس کی خوشی اور شوخے پن کی۔ ہرمین بنا کوئی جواب دیے چپ چاپ اندر چلی گئی۔ مٹھائی کھانے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ بے بربت لڑکی، مبارکباد تک نہیں دی۔ پیچھے ابراہیم مینا کی بے رخی پر بڑبڑا کر رہ گیا۔ دادی یہ لیں پیسے، گھر کی کوئی بھی ضرورت ہو تو خرچ کر لیجیے گا۔ اس نے پہلی تنخواہ دادی کے ہاتھ پر رکھی۔ 1 مہینہ پہلے اس نے ایک کمپیوٹر سینٹر پر جاب کے لیے اپلائی کیا تھا، تو انہوں نے ابراہیم کو 1 مہینہ ٹرائل پر رکھ لیا، مگر جو ہی مہینہ پورا ہوا تو وہاں کے مالک نے اس کی ایمانداری اور محنتی ہونے کی بدولت پہلے مہینے کی تنخواہ دینے کے ساتھ جاب بھی پکی کر دی۔ ایسی جاب اور بس اتنا پیسہ کمانا ابراہیم الوی کا خواب نہیں تھا، مگر وہ فی الوقت اسی سے شروعات کرنا چاہتا تھا۔ دادی صدقے جائے، دادی نے ماتھا چوم کر اس کی خوب بلائیں لی، جو کہ انہوں نے کبھی ہرمین کی نہیں لی تھی، جو ہر آرڈر پورا ہونے پر 2-3 ہزار ان کی ہتھیلی پر رکھا کرتی تھی۔ دروازے کے پاس چائے کی ٹرے لیے کھڑی مینا نے حسرت سے یہ منظر دیکھا۔ اچھا دادی، یہ پیسے اپنی مینا کو دے دیجیے گا، اس کی کوئی ضرورت ہوگی تو خرچ کر لے گی۔ وہ دادی کے ہاتھ میں 1000 کے 5 نوٹ رکھتے بولا۔ دادی سر ہلا گئی۔ ہرمین نے چونک کر اسے دیکھا، بڑھتے قدم رک گئے تھے۔ اور ہاں دادی، نئے سال کے ایڈمیشن سٹارٹ ہو گئے ہیں، مار پیٹ کر یا زبردستی اپنی مینا کا ایڈمیشن کروائیں۔ کب تک پڑھائی سے بھاگے گی؟ سارا دن یہ جو الٹے سیدھے کپڑوں پر ڈیزائن بناتی رہتی ہے، اچھا ہوگا اگر یہ فیشن ڈیزائننگ میں ایڈمیشن لے۔ وہ بولتا جا رہا تھا اور اسی حساب سے ہرمین کا منہ مارے حیرت کے کھلتا جا رہا تھا۔ چھوڑنا، نہیں ہے شوق اسے پڑھائی کا۔ دادی نے ہاتھ جھلایا تو درد اور شکوہ ہرمین کی آنکھوں میں صاف اترا۔ دادی چاہے نئے دور میں جی رہی تھی، مگر خیالات پرانے تھے۔ ان کے نزدیک ہرمین کو اپنا نام لکھنا آ گیا تھا، بس اتنا کافی تھا۔ لڑکیوں کے لیے اتنی پڑھائی کافی ہوتی ہے۔ وہ خود بھی 8 جماعتیں پاس تھیں، لکھنا پڑھنا ان کو آتا تھا۔ ان کے مطابق اگر انہوں نے زندگی گزار لی تھی تو مینا کیوں نہیں؟ شوق ہو یا نہ ہو، اس سے کل بات کر لیجیے گا، میں ایڈمیشن فارم لے آؤں گا۔ وہ حتمی لہجے میں بولا تو دادی چپ ہو گئی، پھر انہیں ذرا سی کھانسی آئی اور مسلسل آتی چلی گئی۔ دادی، دوائی نہیں لیا آپ نے آج؟ مینا جو کب سے دروازے پر کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی، بھاگ کر اندر آئی۔ دادی کو ٹی بی تھا اور دوائی نہ کھانے کی صورت میں ان کی حالت بگڑ جاتی تھی۔ تو تم کس مرض کی دوا ہو؟ اس چیز کا خیال رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ ابراہیم نے مینا کو سنایا تو وہ دادی کو بھلائے اس پر چڑھ دوڑی۔ ان کو مرغوں کی طرح لڑنا دیکھتی بے بس دادی کو سمجھ نہ آیا کہ پہلے کھانسے یا اپنا ماتھا پیٹیں۔ کیسی ہیں خالہ آپ؟ ساجدہ بیگم کے گلے لگتے ہرمین نے چارپائی پر لیٹی نازی کو دیکھا تو اس کی آواز سن کر فوراً سے اٹھی تھی۔ ہرمین کے لب کھل اٹھے۔ میں ٹھیک ہوں پتر، اتنے دنوں بعد چکر لگایا تو نے؟
خیریت تھی؟ وہ محبت سے پوچھ رہی تھی۔ بس خالہ، ہفتہ ہو گیا تھا اور میری سنگی نے میرے گھر کی دہلیز پر قدم نہیں رکھا، بس پھر تو مجھے آنا ہی تھا، اور دیکھے میں آ گئی۔ وہ نظریں چراتی نازی کو دیکھتے بولی تو ساجدہ بیگم نے اسے نازی کے پاس بیٹھنے کا بول کر کچن میں اس کے لیے کچھ کھانے پینے کو بنانے چلی گئی۔ کیسی ہے؟ وہ دھم سے نازی کے پاس بیٹھی۔ ٹھیک۔ نازی کا انداز تھوڑا اجنبی تھا۔ لگ تو نہیں رہی؟ مینا مشکوک نظروں سے اسے دیکھتے بولی۔ تو اپنی آنکھوں کا علاج کروا لے بہن۔ نازی جل کر بولی۔ تو نے اپنے دل کا کروا لیا؟ مینا نے الٹا اس سے سوال کیا۔ کیا مطلب؟ نازی کو سمجھ نہیں آئی۔ مطلب وہ دل جو تو ابراہیم مولوی کے ہاں گروی رکھوا کر آئی ہے۔ ہاں ہاں۔ بات کے اختتام پر وہ کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ نازی کے تاثرات ہی اتنے مزاحیہ تھے۔ شرم کر لے، شوہر ہے تیرا۔ نازی نے اس کو حیا دلائی۔ شوہر نہیں، من کو۔ ہاتھ جھکاتے وہ بیزاری سے بولی۔ ہاں تو شوہر بننے میں کون سا دیر لگتی ہے؟ دادی کا کسی دن موڈ ہوا تو لال دوپٹہ اڑا کر تجھے اس کے کمرے میں رخصت کر دیں گی۔ نازی مزے سے بولی۔ آئے ہائے، تیرے منہ میں خاک۔ مینا فوراً سے بھڑکی۔ خاک تو مجھے اس دن اپنے سر میں ڈالنی چاہیے تھی جس دن تیرے دادا نے ابراہیم کا نکاح تجھ جیسی ناشکری سے پڑھوا دیا تھا۔ نازی افسوس کرتے ہوئے بولی۔ بیٹا جی، کسی کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے صرف اس کی شکل و صورت کا اچھا ہونا کافی نہیں ہوتا، عزت اور محبت بھی کسی چیز کا نام ہے۔ تو پہلے دے کر دیکھ لے انہیں عزت اور محبت۔ خود تو کبھی تمیز سے بات کی نہیں، ساری توقعات ابراہیم سے ہیں بس۔ نازی کا بس نہیں چل رہا تھا سامنے بیٹھی سہیلی کو جھنجھوڑ کر اس کا دماغ ٹھیک کر دے۔ دیکھ بی بی، چپ کر جا، ورنہ کل دادی کے ساتھ آ کر تیرا ہاتھ مانگنے پر مجبور ہو جاؤں گی۔ مینا نے باقاعدہ ہاتھ اس کے آگے جوڑے۔ ہاں، تاکہ دادی کل کو مجھے اٹھتے بیٹھتے کھانے پینے کے تانے دے۔ نازی بڑبڑائی، مگر اس کی آواز مینا کے کانوں تک پہنچ گئی تھی۔ مجھے پتا ہے تو اسی وجہ سے گھر نہیں آتی اب۔ دادی کی باتوں کو دل سے لگا لیا تو نے، جھلی۔ نازی کی گردن میں بازو ڈالتے وہ پیار سے بولی، مگر نازی منہ بسورے بیٹھی رہی۔ چل موڈ اچھا کر، دیکھ تیرے لیے تحفہ لائی ہوں۔ اس نے شاپر سامنے کیا تو نازی کی باچھیں فوراً سے کھلی اور اس کے ہاتھ سے شاپر جھپٹا۔ مینا اس کی جلد بازی پر ہنسی روک نہیں پائی تھی۔ اندر نہایت خوبصورتی سے ڈیزائن کیا ہوا سیاہ رنگ کا جوڑا تھا جس کے دوپٹے کو ہرمین نے اپنے ہاتھوں سے پینٹ کیا تھا، اور ڈیزائن وہی تھا جس کی اکثر نازی اس سے خواہش کیا کرتی تھی۔ ہائے میری سہیلی! نازی فوراً سے اس کو لپٹ گئی۔ ہرمین نے محبت سے اس کو خود میں بھیجا۔ اب ناراضگی ختم؟ مینا نے پوچھا۔ وہ تو تبھی ختم ہو گئی تھی جب تو نے میرے گھر میں قدم رکھا تھا۔ وہ پرشوق نظروں سے جوڑے کو دیکھتی بول رہی تھی۔ گھر میں قدم رکھنے پر یا تحفے کی جھلک نظر آنے پر؟ ہرمین نے اس کی ہنسی اڑائی۔ جواباً نازی ڈھٹائی سے بتی سی نکال کر رہ گئی۔ وہ رات کے کھانے کے برتن سنک میں جمع کرتی دھونے کی تیاری کر رہی تھی جب ہی ابراہیم سینٹر سے واپس لوٹا۔ وہ یونیورسٹی سے واپس آنے کے بعد کھانا کھا کر سیدھا سینٹر چلا جاتا تھا۔ دادی کی طبیعت آج کل بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی۔ ہرمین نے ان کو دوا کھلا کر سلا دیا تھا۔ کھانا دے دو دادی کی مینا، بہت بھوک لگی ہے۔ قسم کھائی تھی ابراہیم مولوی نے جو وہ ہرمین کو سیدھے طریقے سے پکار لے۔ ہرمین نے چپ چاپ پلٹ کر سالن دھیمی آنچ پر گرم کیا، روٹیوں والا ہاٹ پاٹ اس کے سامنے رکھا اور پانی دے کر اس کے لیے چائے چولہے پر رکھ دی۔ ابراہیم اس دوران اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ خاموش کیوں ہو اتنی؟ وہ برتنوں سے فارغ ہو کر جو ہی کرسی پر بیٹھی ابراہیم نے سرسری سا پوچھا۔ تم سے مطلب؟ وہ خواہ مخواہ کی اکڑ دکھانے لگی۔ مجھ سے ہی سارے مطلب ہیں تمہارے، وہ جتاتے ہوئے بولا۔ ہاں بس رہنے دو، وہ بیزاری سے بول کر گردن پیچھے کو گرا گئی۔ کبھی تمیز سے بھی بات کر لیا کرو، ہر وقت کی چک چک سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔
ابراہیم نے خود کو بمشکل کچھ لفظ غلط بولنے سے روکا تھا۔ تمہیں سارے فائدے حاصل ہیں نا، تو میرے فائدے کی فکر مت کیا کرو۔ تو نک کر بولتی وہ اٹھ کر چائے کے نیچے آنچ دھیمی کرنے لگی۔ ابراہیم کو اس کی بدتمیزی کی وجہ تو سمجھ نہ آئی، البتہ اس نے ایک فارم اس کے سامنے رکھ دیا۔ فارم فل کر دینا، اور چاہو تو کل میرے ساتھ چل سکتی ہو، یونیورسٹی کا وزٹ بھی کر لیں گے اور ضروری شاپنگ بھی۔ وہ ایک لفافہ اس کی جانب کھسکاتے بولا تو ہرمین کو نہ چاہتے ہوئے بھی شرمندگی نے آن گھیرا۔ ایڈمیشن ملا نہیں اور وزٹ پہلے کراؤں؟ اسے کوئی اور بات نہ ملی تو اس نے یہ بات پکڑ لی۔ مل جائے گا ایڈمیشن، وہ تمہارا درد سر نہیں، چائے کمرے میں لے آنا۔ وہ ذرا سا سرد انداز سے بول کر کچن سے نکل گیا۔ پیچھے وہ اس کی پرواہ کیے بغیر خوشی سے ایڈمیشن فارم دیکھ رہی تھی۔ چائے۔ ابراہیم جو بستر پر جوتوں سمیت نیم دراز اونگ رہا تھا، ہرمین کی آواز پر چونکا، جو اسے جاتا دیکھ کر جانے کے لیے پلٹ گئی۔ بات سنو دادی کی، میں نا۔ پکار وہ اسی نام سے رہا تھا مگر شرارت کی نمک لہجے میں ہرگز نہیں تھی۔ کیا ہے؟ وہ سڑے ہوئے لہجے میں بول کر وہیں کھڑی کھڑی پوچھنے لگی۔ یہاں بیٹھو، ضروری بات کرنی ہے میں نے۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا اور اپنے ساتھ اس کے لیے جگہ بنائی۔ نہیں شکریہ، مجھے یہاں سے بھی سنائی دیتا ہے، اس نے صاف انکار کیا۔ سو ابراہیم کو اس کی ہٹ درمی پر شدید غصہ چڑھا۔ چپ چاپ یہاں بیٹھو اور زیادہ اکڑا مت کرو۔ کلائی سے کھینچ کر اسے بٹھاتے وہ دانت پیستے بولا۔ کیا غنڈہ گردی ہے یہ؟ وہ ناگواری سے بولی۔ غنڈہ گردی؟ او گاڈ، کبھی تو کسی چیز کو سیدھے طریقے سے ڈیل کر لیا کرو۔ وہ شدید نالاں تھا اس سے۔ یہ گیان بازی کسی اور کے ساتھ کرنا، سیدھے مدے پر آؤ۔ ہرمین نے ثابت کیا کہ وہ پتھر کی ہو چکی ہے، اس پر کوئی سختی نرمی اب اثر نہیں کرنے والی۔ ابراہیم نے گہری سانس بھر کر اسے دیکھا۔ یار پلیز، کیا ہم دادی کے سامنے تمیز سے نہیں رہ سکتے؟ وہ بہت بیمار ہیں، ہمیں ہر وقت لڑتا جھگڑتا دیکھ کر وہ اندر ہی اندر پریشانی سے گھلتی جا رہی ہیں کہ ہمارے اس رشتے کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ آج پہلی بار مینا سے بات کرتے اس کے انداز میں اتنی عاجزی اور منت تھی۔ ایک زمانہ تھا جب وہ آپس میں اچھے کزن ہوا کرتے تھے۔ جب دونوں کے ماں باپ کا ایک حادثے میں انتقال ہوا تو رشتوں کے نام پر صرف دادا دادی بچے تھے۔ تبھی ان کے بیچ سب ٹھیک تھا۔ ہرمین دادا کی لاڈلی تھی اور وہ دادی کا۔ جب دادا کا انتقال ہوا تو ان کے بیچ سب کچھ خراب ہونے لگا۔ ایک دادی تھی اور اٹینشن کے طلبگار دو۔ ہرمین کے ساتھ کچھ ناانصافیاں ہوئیں۔ جب انٹر کے بعد اس کی پڑھائی چھڑوا کر دادی نے یہ بولا کہ پہلے ابراہیم پڑھائی مکمل کر لے، پھر اس کے بارے میں سوچیں گے، کیونکہ دادا کی پینشن اتنی نہیں تھی کہ اتنا سب افورڈ کر سکتے۔ وہ چپ ہو گئی، مگر دل تب ٹوٹا جب دادی نے انہی پیسوں سے ابراہیم کو اس کی پسندیدہ موٹر سائیکل لے کر دے دی۔ ہرمین کا دل ٹوٹ کر رہ گیا۔ ابراہیم کمپیوٹر سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا۔ دادی ہر وقت اس کی فرمائش پر اسے بہترین پی سی لے کر دیا۔ اس کی کسی خواہش کو دادی رد نہیں کرتی تھی۔ دوسری طرف ہرمین تھی جو کہ کپڑوں پر ہاتھ سے ڈیزائننگ کا کام کرتی اور اس سے جو بھی پیسے بناتی وہ بھی دادی لے لیا کرتی۔ وہ چپ تو ہو جاتی مگر یہ خاموشی اس کے اندر طوفان برپا کیے ہوئے تھی۔ ہیلو، کہاں کھو گئی؟ ابراہیم نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی تو وہ ہوش کی دنیا میں لوٹی۔ تم سے ایک بات پوچھوں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ پوچھو، ابراہیم نے ذرا محتاط لہجے میں جواب دیا۔ دادی کی مینا سے سیدھے سوال کی ہرگز امید نہیں تھی، اور ہوا بھی وہی۔ تم دادی کے بعد بھی اس رشتے کو نبھانا چاہو گے؟ وہ عجیب سے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ کیا مطلب؟ ابراہیم واضح ٹھٹکا۔ مطلب ابھی تم نے بولا کہ دادی کے سامنے ایک دوسرے کے ساتھ اچھا بننے کی ایکٹنگ کرنی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ تم رشتہ بھی ان کو دکھانے کی خاطر نبھا رہے ہوگے، بعد میں چھوڑ دو گے۔ پر تم فکر مت کرنا، میری ایک دوست ہے، وہ تمہیں بہت پسند کرتی ہے، ساری عمر تمہارے پیر دھو دھو کر پیے گی، میں خود تمہاری شادی اس سے کراؤں گی۔
وہ ابھی مزید بولتی جا رہی تھی جب ابراہیم غصے سے دبا دبا دھاڑا۔ تم پاگل ہو؟ اتنی گھٹیا سوچ رکھتی ہو میرے بارے میں، یا تمہارے دماغ میں بھرے بھوسے کا قصور ہے؟ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، اور اپنی سہیلی کو بولنا اپنا بندوبست کہیں اور کر لے، یہ ویکینسی پہلے ہی فل ہو چکی ہے۔ وہ بولتا جا رہا تھا اور ہرمین بے چارگی سے اس کو سنے جا رہی تھی۔ آخری امید کا دیا بھی بجھ گیا تھا۔ نکلو میرے کمرے سے۔ ابراہیم کی برداشت بھی بس اتنی ہی تھی۔ میں تو جیسے یہاں رکنے کو مری جا رہی ہوں، وہ جل کر بولتی کھٹ کھٹ کرتی وہاں سے نکل گئی۔ پیچھے ابراہیم ٹھنڈی ہوتی چائے کو دیکھتا سر ہاتھوں میں گرا گیا۔ آج اتوار کا دن تھا۔ صحن میں بیٹھ کر دھوپ سینکتی دادی کو دیکھتے ابراہیم نے گویا سر پر کفن باندھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا مینا بی بی کے پاس پہنچ گیا، جو مشین لگائے کپڑے دھو رہی تھی۔ لاؤ میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ کپڑے نچوڑتی مینا کے ہاتھ سے لے کر وہ خود نچوڑنے لگا، پھر ٹیڑھی آنکھوں سے دادی کو دیکھا، جو ایسے خوش ہو کر ان دونوں کو دیکھ رہی تھی جیسے قارون کا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہو۔ ایکٹنگ تمہارے بس کا روگ نہیں، جا کر اپنے پی سی پر گیمز کھیلو۔ مینا نے چبا چبا کر بولتے کپڑا اس کے ہاتھ سے لینا چاہا، جسے بروقت ابراہیم نے پیچھے کر لیا۔ دادی! ابراہیم نے رخ پھیر کر دادی کو میسنے انداز میں پکارا۔ مینا نے دانت پیس کر اسے کچھ بولنے سے وارن کیا۔ ہاں پتر! دادی کی میٹھی آواز سنتے ابراہیم نے لب شرارت سے کچلے۔ دادی اپنی مینا کو بولیں میری مرہم پٹی کر دے، مظلومیت بھرے لہجے میں بولا۔ مینا بھی چونک گئی تھی۔ تجھے کہیں چوٹ لگی ہے میرے بچے؟ دادی فوراً سے تڑپ اٹھی۔ ہاں دادی، وہ بھی آپ کی مینا کی وجہ سے۔ اس کے صاف جھوٹ پر جہاں دادی کے ماتھے پر بل پڑے، وہی مینا نے منہ کے زاویے بگاڑ کر کمر پر ہاتھ رکھے اسے گھورا، جیسے بول رہی ہو اگر ایک لفظ اور بولا تو یہیں پھڈا ہو جائے گا۔ میری وجہ سے؟ وہ فوراً غصے میں آ گئی۔ ہاں تمہاری وجہ سے، وہ ڈھیٹ بنا بولا۔ کیا بول رہا ہے؟ مینا نے کیا کیا؟ دادی کو سمجھ نہیں آئی۔ دادی، آپ کی مینا کی محبت میں گر کر اپنے گوڑے چھلوا بیٹھا ہوں۔ اف، اتنی چیپ پک اپ لائن۔ مینا کا دل چاہا اپنا ہی سر پھاڑ دے۔ دادی تو بات سمجھ کر ہنسی دباتی چہرہ دوپٹے سے ڈھانپ کر سستانے کے بہانے لیٹ گئی۔ ابراہیم نے مزے سے مینا کو دیکھا جو دانت کچکچا رہی تھی، پھر وہ کپڑے تار پر ڈالنے کے لیے بڑھا۔ او مسٹر، اس طرف ڈالو، یہاں دھوپ نہیں ہے۔ مینا نے اسے پکارا تو ابراہیم فرمانبرداری کی اعلیٰ مثال بنا واپس پلٹ آیا۔ سنو ایک بات تو بتاؤ، اس نے مینا کو ٹہوکا دیتے متوجہ کیا۔ اب کیا ہے؟ وہ بیزار ہوئی۔ کیا تمہاری آنکھوں میں کوئی میپ لگا ہے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ نہیں تو کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ بیچاری اس کی سنجیدگی سے کنفیوز ہو کر بوکھلا گئی۔ میپ نہیں لگا تو ہر بار میں اتنی دلکشی میں ڈوب کر اپنی راہ کیسے کھو بیٹھتا ہوں؟ آخر پر اس نے خود بھی برداشت نہ ہوا تو کہا لگاتا کپڑے تار پر ڈالنے لگا۔ پیچھے مینا سمجھ آنے پر اپنا ہی ماتھا پیٹ رہی تھی۔ دوپہر کا کھانا بنانے کے لیے دادی اور مینا کچن میں موجود تھی۔ مینا مسالہ بھون رہی تھی اور دادی سبزیاں کاٹ رہی تھی۔ جبھی ابراہیم مزید شرارت کرنے کا سوچتا اندر آیا۔ وائی فائی، بات سنو، اس نے پکارا۔ دادی اور مینا دونوں نے حیرانی سے پلٹ کر اس کو دیکھا۔ کیا بول رہا ہے؟ دادی نے پوچھا اور مینا اکتا کر واپس مسالے پر دھیان دینے لگی۔ ارے دادی، یہ جو سامنے لڑکی کھڑی ہے اس کو بلا رہا ہوں۔ اس کی انگلی کا اشارہ مینا تھی، جو اب آنکھیں سکیڑے اس کی نئی جگت بازی کی گویا منتظر تھی۔ اس کا نام ہرمین ہے، اور تو کیا اول فول بک رہا ہے؟ دادی نام بگاڑنے پر ناراض ہوئی۔ اچھا ہرمین، مجھے لگا وائی فائی ہوگا، کیونکہ جب بھی میں اس کو دیکھتا ہوں ایک کنیکشن سا فیل ہوتا ہے۔ دادی کے تو ککھ پر لینا پڑا، البتہ ہنسی اور شرم و حیا کی زیادتی سے مینا کا وہاں ٹھہرنا محال ہو گیا۔
اتنی شدت سے ہنسی اور ساتھ ہی غصہ بھی آ رہا تھا کہ دل چاہا ابراہیم کی ذرا اچھے والی خبر لے، جس نے برا اور کھڑوس شوہر بن کر بھی جینا محال کیا ہوا تھا، اور اب مسخرہ یا کہنے کو رومانٹک شوہر کے طور پر بھی وہ مینا کا دماغ خراب کر رہا تھا۔ ہائے بیچاری مینا۔ رات کے وقت وہ دادی کے کمرے میں بیٹھی بڑھے انہماک سے ابراہیم کے کپڑے استری کر رہی تھی، جبھی ابراہیم صاحب مزید شیطانیت کا مظاہرہ کرنے کمرے میں آئے۔ سنو، تمہارا نام کیا ہے؟ وہ اس کے پاس آ بیٹھا اور اتنی اونچی آواز میں بولا کہ تسبیح پڑھتی دادی کے کانوں تک آواز صاف گئی تھی۔ ابراہیم مزید کوئی فضول بات نہیں، مینا نے پہلے ہی ہاتھ جوڑ دیے۔ کیا کہا؟ نام نہیں ہے؟ ابراہیم اس کی بات کو نظر انداز کیے کم سننے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ مینا کو اب چڑ ہونے لگی تھی۔ تو کیا میں تمہیں میری ہو کہہ کر پکار سکتا ہوں؟ وہ اس قدر گھمبیر لہجے میں بولا کہ لمحے بھر کو مینا کی سانس اٹکی تھی، اور پھر جب کھلی تو وہ چلائی، دادی! دادی جو خود انجان بننے کی کوشش کر رہی تھی فوراً سے میدان میں اتری۔ اے ابراہیم، تو کیا ساری شرم اور حیا آج صبح سویرے بیچ آیا تھا؟ دادی نے ناک پر ہاتھ رکھے اسے دیکھا۔ جہاں ابراہیم گڑبڑایا وہیں مینا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ایسا کیا کر دیا دادی میں نے؟ اس کی حلق سے پھنسی پھنسی آواز نکلی۔ بھلے مینا کو اس نے بولا تھا کہ وہ دادی کے سامنے ایکٹنگ کریں گے، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ وہ اپنے دل سے یہ سب کر رہا تھا۔ دادی تو بس بہانہ تھی، اور ابھی دادی نے اس کو ہری جھنڈی دکھائی تو ابراہیم بیچارے کے ارمانوں پر اوس پڑ گئی۔ صبح سے بچی کو تنگ کر رہا ہے، شرم نہیں آتی؟ دادی پاس بیٹھی ہیں اور تجھے مسخری سوچ رہی ہے۔ دادی نے شرم دلائی تو ابراہیم نے دانت نکوستے شرمندگی سے سر گھچایا۔ اچھا سوری نا دادی، بس ایک بات اپنی مینا سے پوچھ لیں، چارپائی سے اٹھتے بولا تو مینا اور دادی دونوں نے اس کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اس سے پوچھیں کیا یہ کیمرہ ہے؟ کیونکہ جب بھی میں اس کی طرف دیکھتا ہوں مسکان خود بخود میرے چہرے کا حصہ بن جاتی ہے۔ اتنا بول کر وہ رکا نہیں، دوڑ لگاتا کمرے سے نکل گیا۔ دادی اور مینا لمحے بھر کو ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں اور بے ساختہ دونوں کے لبوں سے ہنسی کا فوارہ چھوٹا۔ ہنستی ہوئی مینا کی پرسکون نظریں دادی پر تھیں، جن کے چہرے کا اطمینان قابل دید تھا۔ یہ ایک ہفتے بعد کی بات تھی۔ دادی کی طبیعت آج کچھ بہتر تھی تو وہ دونوں ایڈمیشن اور شاپنگ کے سلسلے میں گھر سے نکل آئے۔ تقریباً آدھا دن ان کو لگ گیا تھا۔ ہرمین نے ابراہیم کی جیب خالی کروانے کی قسم کھا لی تھی، اور ابراہیم نے اس کو باتیں سنانے کی، کیونکہ وہ اپنا فون گھر بھول آئی تھی اور ابراہیم کا فون گھر چارجنگ پر لگا تھا۔ اس کی بیٹری بالکل ڈیڈ ہو گئی تھی۔ جب شام کو گھر لوٹے تو آگے ملنے والی خبر کسی بم دھماکے کی طرح ان کے سروں پر پھٹی۔ دادی کی حالت ان کے جانے کے بعد بے حد خراب ہو گئی تھی۔ وہ تو شکر تھا کہ نازی ان کے گھر آ گئی۔ ہرمین کو سینکڑوں کالز کی اور پھر جواب نہ ملنے پر محلے والوں کے دروازے پیٹ کر مدد کے لیے پکارا۔ دادی کو ایمبولینس میں ڈال کر ہسپتال لے جایا گیا۔ وہ دونوں جب تک وہاں پہنچے بہت دیر ہو گئی تھی۔ دادی کے پھیپھڑے بالکل ختم ہو چکے تھے۔ ان کے دن ویسے بھی کم تھے، مگر اتنی اچانک چلی جائیں گی ان دونوں کو امید نہیں تھی۔ دادی پلیز اٹھے نا، ابھی تو مجھے آپ کے لیے بہت کچھ کرنا تھا۔ دادی ایسے چھوڑ کر مت جائیں۔ ابراہیم دھاڑے مار مار کر روتا دادی سے لپٹا ہوا تھا۔ ہر آنکھ اشک بار تھی۔ ایک ہرمین تھی جو مارے صدمے کے بت بنی بیٹھی تھی۔ ایک واحد رشتہ تھا محبت کا جو آج اس سے جدا ہو گیا تھا۔ دادی کی مینا کو لگا اب جینے کی کوئی وجہ اس کے لیے باقی نہیں رہی۔ مینا کچھ کھا لے یار، کب تک ایسی بیٹھی رہے گی؟ یہ 2 دن بعد کی بات تھی۔ نازی ہر پل اس کے ساتھ ہوتی تھی، بس رات کے وقت وہ بہت مجبور ہوتی تھی تو گھر چلی جاتی۔ اب دادی نہیں تھی تو وہ ان کے گھر دھڑلے سے نہیں رک سکتی تھی۔ اس وقت وہ دونوں دادی کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ بھوک نہیں ہے؟ مینا کی آواز آنسوؤں کی شدت سے بھر آ گئی۔ کسی کھانے کی چیز کو دیکھے گی تو بھوک کا احساس جاگے گا نا؟ نازی نے زور دیا مگر وہ نفی میں سر ہلا گئی۔
दादी ने जाने से पहले मुझे तेरे नाम एक पैगाम दिया था। अगर तू जानना चाहती है तो पहले कुछ खाना होगा। उसने खाने की ट्रे उसके सामने खिसकाई। इब्राहिम जो मैना के पास ही आ रहा था, दरवाजे पर उनकी बातें सुनता रुक गया। बताना यार, दादी ने क्या बोला था? वो मुझसे नाराज़ थी ना? मैंने उनको ताने जो इतने दिए थे। बता ना नाजी। वो नाजी का बाजू हिलाती मिन्नत करते बोली। नाजी ने लब कुचल कर आंसुओं को कंट्रोल किया। जब तक खाना नहीं खाएगी मैं नहीं बताऊंगी, नाजी अटल लहजे में बोली, साथ ही रुख मोड़ लिया। मैना चंद लम्हे बेबसी से उसको देखती रही, फिर ट्रे अपनी तरफ खिसका कर खाना शुरू किया। चंद लुक़मे जहर मार करके उसने ट्रे साइड पर की और नाजी का रुख अपनी तरफ मोड़ा। अब बता यार प्लीज़, दादी ने क्या बोला था? वो शदीद बेचैन थी। उन्होंने बोला था कि उनकी अलमारी के तीसरे खाने में एक डब्बा रखा है, वो मेरी मैना को दे देना। अभी नाजी ने बात मुकम्मल ही की थी कि मैना बिस्तर से तकरीबन छलांग लगाती भागकर दादी की अलमारी के पास गई। लॉक खोलते उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। डब्बा निकालकर वो वहीं नीचे कालीन पर चौकड़ी बांधे बैठ गई। धड़कते दिल के साथ डब्बा खोल कर देखा तो अंदर 2 भरे हुए लिफाफे थे और साथ ही एक डायरी रखी थी। उसने लिफाफों को नज़रअंदाज करके डायरी उठा ली। नाजी भी उसके पास आ बैठी। पहला पेज खोलते ही उसके हाथ रुक गए, जहाँ बड़े बड़े अल्फाज में लिखा था, मेरी मैना के नाम। हरमैन की आंखें फिर से भीगने लगी। मैं जानती हूँ कि तू इस वक्त दादी को याद करके रो रही है। रो मत मेरी रानी। दादी को हमेशा हंसती हुई और नखरे दिखाती मैना अच्छी लगती है। इस डायरी को तेरे पास तभी आना था जब मैं इस दुनिया में नहीं होंगी। मैं जानती हूँ तुझे दादी से बहुत शिकवे हैं। अब ऐसा कर, जल्दी से वो 2 लिफाफे खोल जो तेरे सामने हैं। उसके साथ ही सफ़े का एंड था। उसने एक आंसुओं से भरी बेताब निगाह नाजी पर डाली, जो खुद उसके हाथ डायरी पढ़ती रो रही थी। कपकपाते हाथों से एक लिफाफा खोला तो वो पैसों से भरा था। बेयकीनी से दूसरे लिफाफे को खोला तो वो भी नोटों से भरा था, लेकिन उसके कुछ नोट पुराने और बोसीदा से थे। दोनों सहेलियों का मुंह बेयकीनी की आलम में खुला। पैसों को साइड पर रखकर उसने फिर से डायरी उठाई और अगला सफ़ा खोला। मुझे उम्मीद है तुझे तेरे पैसे मिल गए होंगे। इनमें से एक में मैंने तेरी पढ़ाई के खर्चे के पैसे जमा किए हैं। उनमें वो भी पैसे हैं वो जो तू मुझे दिया करती थी। मैंने कभी आज तक एक पैसे को इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उन्हें जमा करती आई। मैं जानती थी तेरी आदतों को। तुझे अगर कोई स्कूल में फ़ीस के लिए निकाल देता तो तू अगले दिन स्कूल जाने से इनकार कर देती थी। तेरी पढ़ाई का खर्चा बहुत ज़्यादा था। मैं जानती थी खाली तेरे दादा की पेंशन से सारे अखराजात नहीं उठाए जा सकते, इसलिए मैंने पैसे जोड़ना शुरू कर दिए ताकि जब भी तू दाखिला ले तुझे कभी पैसों के लिए फ़िक्रमंद ना होना पड़े। वो उन अल्फाज को पढ़ती जा रही थी और इस हिसाब से उसकी सिसकियाँ बुलंद हो रही थीं। नाजी खुद बेहद दुखी थी। दोस्त को तसल्ली देने के लिए अल्फाज का ज़ख़ीरा ही ख़त्म हो गया था। दूसरा लिफाफा जिसमें पुराने नोट हैं, वो पैसा है जो मैं लोगों के कपड़े सी कर जोड़ती थी। तो मुझे शुरू से बहुत प्यारी थी। तेरी शादी को लेकर बड़े अरमान थे मेरे। तू मेरी इकलौती पोती थी ना। फिर तेरे माँ बाप चले गए। मुझे सदमे ने बूढ़ा कर दिया, पर मैंने कपड़े सीना नहीं छोड़ा। तेरी और इब्राहिम की शादी के लिए पैसे जोड़ती रही, मगर जब तेरे दादा चले गए तो मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मुझे माफ़ कर देना मेरी रानी, मैं तेरे लिए कुछ ज़्यादा नहीं जोड़ सकी। संदूक में कुछ जोड़े और सोने के जेवरात रखे हैं जो मैंने तेरे जहेज़ का सोच कर बनाए थे। उनको भी संभाल कर रख लेना। अल्लाह तुझे वो सारी खुशियाँ नसीब करे जिनकी तू मुस्तहिक है। आगे भी बहुत कुछ लिखा था। बहुत सी दुआएं थी जिनको पढ़ते अब मैना की सिसकियाँ धाड़े मार मार कर रोने में बदल गई थी। गम से बोझल होते सीने पर हाथ रखे वो सजदे की हालत में झुकी बुरी तरह से रोती गई। नाजी उसको तसल्लियाँ दे रही थी, मगर खुद उससे ज़्यादा रो रही थी। बाहर खड़ा इब्राहिम खुद अपने आंसुओं पर काबू पा रहा था, मगर फिर दादी की मैना को ज़्यादा देर बिलखते नहीं देख सका।
उसे अंदर आता देखकर नाजी मैना को संभालने का इशारा करके अपने आंसू पोंछती चली गई। वो अभी तक सजदे की हालत में गिरी रो रही थी। मैना, आज उसने पहली बार उसको मैना कहकर बुलाया था। हरमैन हाथ की पुष्ट से चेहरा पोंछती सीधी हुई और सिसकियां भरते उसकी जानिब देखा। इब्राहिम, दादी की मैना बोलो ना, वो बच्चों की तरह उसकी मिन्नत करते बोली। बस कर दो, और कितना रोना है तुमने, वो उसके आंसू साफ करता बोल रहा था। मैंने दादी के साथ अच्छा नहीं किया, मैं उनसे लड़ी थी, शिकवे किए थे, तभी वो चली गई नाराज होकर। उसको किसी पल चैन नहीं आ रहा था। बिल्कुल चुप, अब गौर से बात सुनो मेरी, उसको कांधों से झंझोड़ते इब्राहिम सख्ती से बोला, मगर मैना के आंसुओं में कमी नहीं आई। दादी इतनी ही उम्र लिखवा कर आई थी, तुम्हारे या किसी के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, खुद को इल्ज़ाम देना बंद कर दो, वो उसे समझा रहा था। हरमैन नफ़ी में सर हिलाती बहते आंसुओं के साथ सर झुका गई। मैं बहुत बुरी हूँ, मैंने हमेशा अपनी ज़बान से लोगों को बहुत दुख दिए हैं, वो बोझल दिल के साथ एतराफ़ कर रही थी। दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं होता, बेहतरीन इंसान वो है जो गलती का एहसास होने पर उसे फ़ौरन से सुधार ले, गुनाह हो जाए तो फ़ौरन से तौबा कर ले। इस चीज़ का अगर तुम्हें एहसास तंग करता है तो ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी है तुम पर, वरना लोग तो कत्ल तक कर देते हैं मगर उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती, क्योंकि वो दिल की नरमी से महरूम होते हैं। उसका सर अपने कंधे से लगाकर थपकते हुए वो मोहब्बत से उसे समझा रहा था, और वो चुपचाप उसके कंधों को आंसुओं से भिगोती उसे बोलता हुआ सुन रही थी। आंसू दिल का बोझ हल्का करते हैं, मैना का बोझ भी हल्का हो ही जाना था। दादी तो जितनी उम्र लिखवा कर आई थी जी कर चली गई, मगर उनके जाते ही बरकतें और सुकून जैसे घर से उठ गया था। दादा की पेंशन ख़त्म हुई तो हरमैन और इब्राहिम को कई खदशे लाहक हुए। इब्राहिम को कंप्यूटर सेंटर से इतनी तनख्वाह मिलती थी जिससे वो घर का सौदा सलफ और बाकी बिल अदा कर सकता था। हरमैन की पढ़ाई अभी शुरू हुई थी और इब्राहिम का आखिरी सेमेस्टर था। दादी ने उनको ऐसा परों के नीचे छुपा कर रखा था कि वो दुनिया की सख्तियों को अभी झेलने के लिए तैयार नहीं थे, मगर इब्राहिम बहुत हिम्मत वाला था। उसने पढ़ाई के साथ सेंटर की जॉब को मैनेज किया और इसके अलावा वो मगरिब के बाद एक रेस्टोरेंट में वेटर की जॉब करने लगा। अक्सर उसे घर लौटते रात के 12 बज जाया करते। हरमैन ने उसे बार बार समझाया था कि वो हालात ठीक होने पर पढ़ाई कर लेगी, मगर वो नहीं माना। उसको दिन रात मजदूरों की तरह काम करते देखकर इसका दिल बहुत जलता था, इसलिए उसने मोहल्ले की औरतों के ऑर्डर्स लेना शुरू कर दिए, जो वो अक्सर सुस्ती की बदौलत नहीं लिया करती थी। उसने भी खुद को वैसे ही मसरूफ़ कर लिया जैसे इब्राहिम ने कर लिया था। इब्राहिम ने उसको बारहा मना किया कि वो काम करने की बजाय सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, मगर वो ना मानी। उसके काम करने से इब्राहिम को माली हालात के मामले में खासी ढारस मिली। जब भी हरमैन को कोई मसला होता और इब्राहिम पास ना होता तो नाजी लाजमी होती थी। उसने सहेली होने का पूरा पूरा हक अदा किया था। उसको जब भी वक्त मिलता घर आकर उसके कामों में हाथ बटाती, कपड़ों को डिज़ाइन करने में उसकी मदद कर देती। उनकी ज़िंदगी पूरी की पूरी बदल कर रह गई। ये उन दोनों की ज़िंदगी का पहला हफ्ता, फिर महीना और आगे महीनों थे जिनमें हरमैन और इब्राहिम की लड़ाई नहीं हुई थी। उनके पास इतना वक्त ही नहीं होता था, और इस वक्त ने सबसे गहरा असर हरमीन पर डाला। वो जो हमेशा इब्राहिम को खुद गर्ज और न जाने क्या क्या बोलती आई थी, वही आज अपने वजूद, ख्वाहिशात, आराम और सेहत को नज़रअंदाज करके उसको आराम दे रहा था, उसकी पढ़ने की ख्वाहिश पूरी कर रहा था। दादी के दिए पैसे आज भी वैसे रखे थे। इब्राहिम की ख्वाहिश थी कि अगर दादी ये पैसे उनके वलीमे के लिए जोड़ कर गई थी तो वो उसको उसी में खर्च करेंगे। जब जब दादी की याद सताती तो हरमैन वो संदूक खोल कर बैठ जाती जो दादी ने उसके लिए कपड़ों और जेवरात से लाद रखा था। उनको सीने से लगाकर वो इतना रोती कि अक्सर इब्राहिम को ही आकर चुप करवाना पड़ता। यूं वक्त गुजरता गया और इब्राहिम की डिग्री मुकम्मल हो गई। उसका ख्वाब था कि वो अपना एक सॉफ्टवेयर हाउस बनाता, लेकिन
اس خواب کو پایا تکمیل تک پہنچانے میں ابھی بہت وقت درکار تھا۔ اس نے نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ کئی کمپنیز میں اپلائی کرنے کے ساتھ اس نے آن لائن باہر کے ملکوں کی کمپنیوں میں بھی انٹرویو دینا شروع کر دیے۔ کچھ وقت بعد اس کی محنت رنگ لائی، جہاں اس کو ایک پاکستانی کمپنی نے ڈیولپر کے طور پر ہائر کیا، وہیں اس کو باہر سے بھی جاب کی آفر ہوئی۔ یہ ایک ریموٹ جاب تھی جس میں انسان گھر بیٹھ کر انٹرنیٹ کے ذریعے کمپنی کے لیے کام کرتا ہے اور رابطہ قائم رکھتا ہے۔ پیسے کی فکر تو جیسے ان کی زندگی سے غائب ہو گئی تھی۔ دادی کی یاد نے ایک بار پھر ستایا۔ کتنی حسرت تھی دادی کو یہ دن دکھانے کی، لیکن یہ ان کا نصیب نہیں تھا، تو انہوں نے رب کی رضا سمجھ کر اسے کھلے دل سے قبول کیا تھا۔ ابراہیم بھائی، خالص اور تازے گلاب جامن کا 3 کلو کا ٹوکرا میرے گھر بھجوا دیجیے گا، قسم سے بڑے مزے کے ہیں۔ مزے لے کر کوئی 5واں گلاب جامن کھاتی نازی ندیدے پن کی انتہا پر تھی۔ ابراہیم بیچارہ اس کی فرمائش پر سر ہلا کر وہاں سے چلا گیا۔ بیٹا، اتنے ہی گلاب کھا جس سے تجھے جلاب نہ لگے، میں نہ کہا لگاتے بولی، تو نازی نے ایک تھپڑ اس کی کمر میں جڑا۔ بدتمیز نہ ہو تو۔ وہ بڑبڑا رہی تھی اور میں نہ ہنسی کی شدت سے دوہری ہو رہی تھی۔ اور ابھی میرے ان گنہگار کانوں نے کیا سنا؟ ابراہیم بھائی، یہ کرش ابراہیم بھائی ابراہیم کب سے بنا؟ مینا کو پھر سے اسے چھیڑنا یاد آیا۔ نہ بی بی معاف کر، میں اپنی سہیلی کا گھر اجاڑنے والی ڈائن مشہور نہیں ہونا چاہتی۔ نازی نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے۔ کوئی بات نہیں، میں تجھے اپنی سوتن بنا لوں گی، مینا نے کھلے دل سے پیشکش کی، اور میں تیرا گلا دبا دوں گی۔ نازی چڑھ کر اٹھی اور چپل پیروں میں اڑاتے جانے لگی۔ ارے کہاں جا رہی ہے؟ ناراض بڑی جلدی ہوتی ہے تو آج کل۔ مینا اس کے پیچھے دوڑی۔ ناراضگی تبھی دور کروں گی جب تو اپنے ولیمے کے فنکشن کے لیے میرا جوڑا خود ڈیزائن کر کے دے گی، نازی نے شرط رکھی۔ پہلے ہی ڈیزائن کر کے خالہ کو بھجوا دیا ہے، جا کر دیکھ لینا۔ مینا نے یہ بول کر گویا سارے جہان کی خوشیاں نازی کو دے دی۔ یاہو! وہ خوشی سے اچھلتی مینا کے گلے لگ گئی۔ بہت بڑی سوداگر ہے تو نازی، بے شرم۔ مینا نے اس کو غیرت دلائی، مگر نازی پر کوئی اثر نہ ہوا۔ گھر ان کے پرمسرت کہکہوں سے گونج اٹھا تھا۔ یہ اس کی مہندی کا دن تھا۔ گھر میں چھوٹا سا فنکشن رکھا گیا جس میں صرف محلے کی لڑکیاں اور کچھ بزرگ خواتین تھیں، جنہوں نے ان کے ویران گھر کو رونقوں سے بھر دیا۔ پیلا جوڑا اور پھولوں کا زیور پہنے مینا بے حد خوبصورت اور مطمئن لگ رہی تھی۔ چہرے پر محبت کے حسین رنگ بکھرے تھے اور لبوں پر یہ سوچ کر بار بار ہنسی پھوٹتی کہ اسے ابراہیم الوی سے محبت ہو گئی تھی۔ یہ کیسا حسین اتفاق تھا۔ وہ ابراہیم جس سے دادی کے بقول وہ پیدا ہوتے ہی جھگڑنا شروع ہو گئی تھی۔ نازی محلے کی لڑکیوں کے ساتھ مل کر اس پر خوب شریر جملے بازی کر رہی تھی۔ مینا جواب تو دے دیتی، پر ابھی وہ دلہن تھی تو چپ رہنا اس کی مجبوری تھی۔ کونیوں تک بھر بھر کر اس نے مہندی لگوائی، لڑکیوں نے ڈھولک بجائی۔ ابراہیم اوپر چھت پر تھا، پردے کے خیال سے وہ نیچے نہیں آیا تھا۔ رات کے 11 بجے جا کر کہیں فنکشن ختم ہوا اور سب اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ مینا اپنا بھاری جوڑا سنبھالے اوپر چھت پر چلی آئی، جہاں ابراہیم بڑی محویت سے چاند کو تک رہا تھا۔ مینا نے اچانک سے جا کر اپنے مہندی والے ہاتھ اس کے سامنے کیے۔ اپنا نام ڈھونڈ کر دکھائیں۔ اس کا ابراہیم کو پکارنے کا انداز بدل گیا تھا۔ ابراہیم نے دلکش نظروں سے اسے دیکھا اور پھر اس کے ہاتھوں کو تھام کر غور سے اپنا نام تلاشنے لگا۔ بھلا ہو نازی کا جو پہلے ہی اس کو بتا چکی تھی کہ مہندی والی لڑکی نے اس کا نام کہاں چھپایا تھا۔ اسے اپنے بہنوئی کی عزت کا بڑا خیال تھا، تبھی بہن پلس سہیلی سے چوری چوری اس کو بتا آئی تھی۔ یہ رہا۔ کچھ لمحے ایکٹنگ کرنے کے بعد ابراہیم نے ہنسی دبائے اس کو بتایا۔ ہائے اللہ، اتنی مشکل جگہ پر لکھوایا تھا، پھر بھی ڈھونڈ لیا۔ منہ بنا کر بولتی اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ تم جیسی مشکل انسان کو اپنی زندگی میں شامل کر رہا ہوں، ابھی بھی تم کو میری صلاحیتوں پر شک ہے؟ ابراہیم نے اس کو تنگ کرنا ضروری سمجھا۔ دادی سن رہی ہیں آپ؟ وہ آسمان کی طرف دیکھتے شکایتی لہجے میں بولی۔
وہ صرف سن نہیں رہی، دیکھ بھی رہی ہیں کہ دادی کی مینا اب ابراہیم کی مینا بن چکی ہے۔ ابراہیم کا لہجہ گھمبیر ہوا تو مینا فوراً سے سر جھکا گئی۔ شرماتے ہوئے بڑی ہی مزاحیہ لگتی ہو۔ ابراہیم زور سے ہنس پڑا۔ قسم سے؟ مینا کی بھی ہنسی چھوٹی تھی۔